बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु ख़ालिकुल अज़ीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। माह मुकर्रमा जमादी उस्सानी की मुनासबत से आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं, ताजदार सदाकत, यार गारो मज़ार, मकीन गुंबद खदरा, जनाब हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामन इस्लाम की वो हस्ती हैं जो सबसे पहले मर्दों में ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया। जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामन इस्लाम में वो शख्सियत हैं जिन्होंने ज़माने जहालियत में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामन इस्लाम में वो नय्यर ताबा हस्ती हैं जिन्होंने ज़माने जहालियत में भी कभी किसी बुत की पूजा नहीं की। जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो एज़ाज़ हासिल है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मेरे सीने में था मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में मुंतकिल कर दिया। दामन इस्लाम में हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जो आक़ाए दो जहाँ, फ़ख्र रिसालत, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दुख हर सुख के साथी हैं। दामन इस्लाम में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हस्ती का नाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करना चाही तो अकेले नहीं की, हर किसी को दूसरों के साथ भेजा, मगर अपने लिए जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हस्ती का नाम है कि जब फ़ारान की चोटी पर ऐलान तौहीद और रिसालत के बाद सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया, तो जिस शख्सियत ने सबसे पहले ईमान लाया, इकरार किया, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर मैं आपकी तलाश में हूँ। फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने सुना है कि आपने कोई ऐलान फरमाया है। फरमाया, मैंने अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान किया है कि मैं इस कायनात का आखिरी नबी, आखिरी रसूल हूँ। फरमाया, आका आप हाथ बढ़ाइए, अगर आप इस कायनात के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, तो मैं इस कायनात में आपका पहला ग़ुलाम, पहला सहाबी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। आपकी ज़िंदगी की तारीख़ी रातों में से एक रात मेराज की रात है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह जल्ल शानुहु से मुलाकात कर ली तो दिल में ख़याल पैदा हुआ कि मैं वापस जाऊंगा। मैंने एक रात के मुख्तसर से हिस्से में इतना लंबा सफ़र किया, मक्का से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ अंबिया को नमाज़ पढ़ाई, वहाँ से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां आसमान, फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से आगे रब्बुल आलमीन से हम कलाम होना, फिर रब्बुल आलमीन के पास नमाज के लिए, कमी पेशी के लिए बार बार आमदो रफ्त। तो मैं जब ज़मीन पर जाऊँगा तो इस बात को कोई मानेगा भी सही या नहीं मानेगा, क्योंकि अभी चंद तादाद है मुसलमानों की मक्कातुल मुकरमा में। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख़याल पैदा हुआ तो अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे प्यारे हबीब, दुखी दिलों के तबीब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे प्यारे हबीब, कोई माने ना माने अबू बकर सिद्दीक़ ज़रूर मानेंगे। वही हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और आपने सारा किस्सा सबके सामने बयान कर दिया तो जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों में सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे।
آپ مکۃ المکرمہ میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ بات ابو بکر صدیق مان لیں تو ہم بھی مان لیں گے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی مہار پکڑ کر ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر یہ تو بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات آسمان کا سفر کرے، مسجد اقصیٰ چلا جائے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ آسمانوں کے زینے چڑھتا چلا جائے اور رب العالمین کے پاس پہنچ جائے اور پھر ایک ہی رات میں واپس بھی آ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا ہو سکتا ہے۔ تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب پہلے بندہ بتائیے کہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل بضد رہا، اس نے نہیں بتایا، کہا نہیں پہلے آپ بتائیے، پھر وہی سوال، پھر وہی سوال۔ جب ابو جہل بضد رہا اور نام نہ بتایا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے ہر مسجد کے ممبر و محراب پر لکھنے کے قابل ہے۔ کہا ابو جہل سنیے، اگر یہ دعویٰ کرنے والے میرے آقا، میرے مصطفیٰ، میرے رسول، میرے پیارے حبیب ہیں تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اگر میرے آقا کے علاوہ یہ دعویٰ کرنے والا کوئی اور ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دامن اسلام میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ تمام امتوں کو، تمام مسلمانوں کو جو تجلی کروائیں گے وہ تجلی عام کہلائے گی، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تجلی کروائی جائے گی وہ تجلی خاص کہلائے گی۔ یعنی اس کائنات میں وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو تجلی خاص اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا فرمائی جائے گی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ابو بکر صدیق آپ اس دروازے سے گزریے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور ابتدا جناب سیدنا صدیق اکبر سے کی جائے گی تو اللہ جل شانہ کا جتنا جلال ہوگا وہ جمال میں بدل جائے گا، اللہ جل شانہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عساکر کی روایت کے مطابق یہ پیشکش کی جائے گی کہ آپ اپنے ساتھ جتنی امت کو، جتنے گناہگاروں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فرمایا یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے فضائل سے ناشنا رہا، وہ لا علم رہا، وہ جاہل رہا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور میں، ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ہی مٹی میں ہمیں واپس دفن کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ سے کھڑے ہوں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا ہم دنیا میں ہیں تو ایسے ہیں، آخرت میں ہوں گے تو ایسے ہوں گے، زمین کے اندر جائیں گے تو ایسے ہوں گے، وہاں سے روزے سے باہر آئیں گے تو ایسے ہوں گے، حوض کوثر پہ آئیں گے تو ہم تینوں اکٹھے ایسے ہی ہوں گے، اور جب کسی مومن کے دل میں جائیں گے تو ہم ایسے ہی ہوں گے۔ کائنات میں یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے کہ کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو، تو ہجرت کی رات تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو یہ اعزاز ملا کہ آپ نے انتخاب کے لیے، سفر کے انتخاب کے لیے اونٹنیاں خریدیں، اور آپ کا پورا گھرانہ ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمول رہا۔ غلام عامر بن فہیرہ بکریاں پیچھے گھما کر قدموں کے نشانات مٹانے میں مصروف ہیں، بیٹا آپ کا مکہ کی ڈائری پہنچانے پر مصروف ہے، اور بیٹی رات کی تاریکی میں کھانا پہنچانے پر مصروف ہے۔ ابو جہل نے آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر کو تھپڑ مارا اور کہا بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے والد ابو بکر کہاں ہیں؟
کیا تم جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں، جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں۔ آخر اولاد کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام صدیق ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر ہیں۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو حکم ہوا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہوا، اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یہ متقی ہیں، ہمیں کیا حکم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ متقی ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور کندھوں پر بھی کیسے بٹھایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں مبارک سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کے دائیں جانب، ایک بائیں جانب ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس انداز میں کسی کے کندھے پر بیٹھتا ہے تو اس نے اس کا سر پکڑا ہوتا ہے۔ تو گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج جو دماغ ہے، جو سر ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس سر مبارک میں وہی کچھ ڈالنا تھا جو آقا اس دنیا میں چاہتے تھے، اور پھر وہی کچھ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس پوری امت کو سنبھالنے کا جو اعزاز کسی شخصیت کو حاصل ہوا، وہ شخصیت کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بارہا چاہا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسی ایک نیکی کر جاؤں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کی ہو۔ میں بارہا کوشش کرتا رہا لیکن مجھے کوئی ایسا موقع نہ ملا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بن گئے، ریاست مدینہ کے امیر المومنین بن گئے، تو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیکی تلاش کی جس کو کرنے کے لیے آپ میدان میں اترے۔ وہ نیکی کیا تھی کہ مدینہ سے باہر کسی بستی میں ایک بوڑھی خاتون کا جھونپڑا تلاش کیا اور اس جھونپڑے پر جا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ کہا اماں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کی جھونپڑی کی صفائی کر دوں گا، آپ کا پانی بھر دوں گا، آپ اجازت دیجئے۔ فرمایا بیٹا ابھی ایک شخص آیا تھا، نام نہیں بتایا، وہ جھونپڑی کی صفائی بھی کر چکا ہے اور پانی بھی بھر کر جا چکا ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو صبح کی نماز کے بعد مدینے سے باہر اس جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کے متصل بعد تشریف لائے تو وہی واقعہ پیش آیا۔ فرمایا کہ آج بھی کوئی آیا تھا اور صفائی کر کے جا چکا ہے، پانی بھر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرے دن جس وقت کا انتخاب کیا وہ تہجد کا وقت تھا۔ تہجد کے وقت تشریف لائے، پھر دروازے پر دستک دی۔ فرمایا اماں جان اپنا مشکیزہ دیجیے، آپ کا پانی بھرنے جانا ہے، آپ کے گھر کے پانی بھرنا ہے اور آپ کے گھر کی صفائی کرنی ہے، جھاڑو لگانا۔ فرمایا بیٹا ایک شخص آیا تھا، وہ صفائی کر چکا ہے اور پانی بھرنے گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو رات کی تاریکی میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور میرے قریب سے گزرنا چاہتا ہے۔ جب اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو اس کے قدموں میں تیزی آ گئی، وہ تیزی سے گزرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے، فرمانے لگے جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے، بینر بڑا ہوتا ہے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے، تختی بڑی ہوتی ہے، جب تک کیمرہ نہ آ جائے ہم راشن تقسیم نہیں کرتے۔ مگر یہ کون لوگ تھے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کہ جو رات کی تاریکی میں بھی نیکی کرتے ہیں تو منہ چھپا کے؟ کیوں؟ جس کے لیے نیکی کرتے ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا جب ہاتھ پکڑا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے قدموں میں لرزہ طاری ہو گیا
کہ وقت کا امیر المومنین خلیفۃ الرسول جو بیک وقت کئی محاذوں پر منکرین زکوٰۃ سے اور ختم نبوت کے منکرین سے اور مختلف محاذات پر جنگ بھی لڑ رہا ہے، اور رات کی تاریکی میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام سر انجام دیے، کوئی کام بھی ایسا نہیں تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں انجام نہ دیا ہو۔ آپ کے جانے کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام نے کہا کہ جی لشکر اسامہ حضور نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، اب حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اس لشکر کو روانہ مت کیجیے۔ فرمایا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا یا کرنے کا حکم دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو بہر صورت کریں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ کتب کثیرہ میں ملتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، اے لوگو اس دنیا میں مجھ پر جس کا جو احسان تھا سب کا بدلہ میں محمد چکا مگر اس آسمان کے نیچے زمین کی چھت پر ایک واحد شخصیت جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا رب اپنے خزانوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہوتا بھی کیوں نہ، یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پر خرچ کرنے کی جب ضرورت پڑی، تمام صحابہ اکرام نے اپنی تجوریوں کے دروازے کھولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں صحابہ اکرام میں وہ شخصیت ہے کہ جو مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا تو 8 دکانوں کے مالک ہیں، مگر اتنا خرچ کیا اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ کے آرڈر پر، آپ کے حکم پر اتنا خرچ کیا کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کسی پرانے کپڑے کفن کے اندر تدفین کرنا۔ تو حضرت عائشہ رو پڑی، فرمایا ابا جی کیا ہم آپ کو نیا کپڑا کفن بھی نہیں پہنا سکیں گے؟ فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے نیا کپڑا کفن پہنایا جا سکتا ہے، مگر جو نیا کپڑا کفن ہوگا وہ مدینہ کی کسی عورت کے کام آ جائے گا، مجھے پرانے کپڑے میں دفن کیا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بھی آج ضرورت زیادہ ہے اسلام کو، مجاہدین کو، تو زیادہ سے زیادہ مال پیش کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں اتنا مال دوں گا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا گٹھا سامان کا لاد کر تشریف لائے، حضور کے قدموں میں اتارا۔ حضور نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا اللہ کے رسول کے لیے لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ تھا اس گٹھڑی میں باندھ کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس گھر تشریف لے گئے تو اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر رہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹا میں نے کبھی یہاں اس دیوار کے اندر ایک سوئی رکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ وہ سوئی بھی رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے سوال کر لے کہ ابو بکر تم نے سب کچھ دے دیا تھا، وہ سوئی تمہارے گھر میں تھی، وہ کیوں چھوڑی تھی؟ تو میں سب کچھ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر دامن اسلام میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے سلام بھیجا۔ آپ نے جب سب کچھ قربان کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، اس لباس پر کیکر کے کانٹوں کو بطور بٹن کے استعمال کیا، جب رسول اللہ کے دربار میں آئے تو اچانک آسمان سے جبرائیل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ٹاٹ کا لباس استعمال فرمایا۔ ٹاٹ آپ جانتے ہیں کہ کتنا معمولی کپڑا ہو سکتا ہے، یعنی آج کے زمانے میں کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ وہ ٹاٹ کا لباس حضرت جبرائیل نے پہنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل
یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کو دیکھیے، دروازے سے ابو بکر صدیق آ رہے تھے۔ فرمایا آپ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر آج اس لباس میں اس لیے بھیجا ہے، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم ہوا، مجھے بھی حکم ہوا کہ تم سبھی ابو بکر صدیق کی یاد اور محبت میں وہی لباس زیب تن کرو جو ابو بکر صدیق نے کر رکھا ہے۔ تو آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ٹاٹ کا لباس زیب تن کر رکھا ہے، سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ابو بکر صدیق سے کہیے کہ اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق کے لیے آسمان سے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، فرمایا ابو بکر یہ جبرائیل میرے پاس کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً گرنے کی پوزیشن میں آ گئے اور فوری طور پر عرض کیا یا رسول اللہ آپ جبرائیل سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر سلام کہا ہے۔ دامن اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے فضائل پر، جن کے مناقب پر، جن کے محاسن پر، جن کی خوبیوں پر 181 خطبے وہ ارشاد فرمائے جو آج بھی سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا خیال رکھتے تھے، آپ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پہ چلتے ہوئے کچھ قدم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو درداء جانتے ہو تمہارے قدم کس سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ آسمانوں کا سورج جب سے طلوع ہوا اور جب تک طلوع ہوتا رہے گا، اس سورج نے ابو بکر صدیق سے اعلیٰ کسی کو نہیں دیکھا، ابو بکر صدیق سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ حضرت ابو درداء نے فوراً اپنے قدم روکے اور پیچھے معذرت کی، پیچھے ہٹ گئے۔ سوال یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رسول کے قدم آگے بڑھنے پر ناراض ہوتے ہوں، وہ توہین پر کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے جو فنا فی الرسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا، پیار کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کی رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے سوال کیا ابو بکر آپ جاگ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آج سے 3 مہینے پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ سب ہجرت ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے مگر میں اور ابو بکر ہجرت ایک ساتھ کریں گے، ہماری جوڑی ہے، ہم اکٹھے جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ جب سے یہ جملہ آپ نے کہا نہ میں کبھی دن کو سویا نہ میں کبھی رات کو سویا، مجھے انتظار تھا۔ تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیکھنے کا، زیارت کرنے کا جو موقع میسر آیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے، اس غار کی کیفیت اور حیت ایسی ہے، وہاں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، ایک لیٹ سکتا ہے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ وزن اٹھا کر جاتا ہے اسے لیٹنا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ مگر عشق کا تقاضا کیا ہے؟ عشق کیا کہتا ہے؟ محبت کیا کہتی ہے؟ پیار کیا کہتا ہے؟ جنون کیا کہتا ہے؟ جنون کہتا ہے کہ جو اٹھا کر لے جا رہا ہے وہ پہلے جا کر صفائی کرتا ہے، پھر گود ہموار کرتا ہے اور پھر دعوت دیتا ہے آقا تشریف لائیے۔ آقا تشریف لاتے ہیں، گود میں آرام فرماتے ہیں، سانپ کاٹتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس خوف اور اس ڈر سے آپ نے یہ تو برداشت کر لیا کہ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، مگر یہ برداشت نہ کیا کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں۔ بالآخر زہر کا اثر اتنا تھا کہ آنکھ سے آنسو نکلا۔ میں قربان جاؤں
تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و مناقب پر کہ کائنات میں اگر آپ کے نکلنے والے ایک آنسو کے گرنے کے لیے بھی کسی خوبصورت جگہ کا انتخاب فرمایا تو کسی کتاب کا نہیں، کسی ورق کا نہیں، کسی مسجد کا نہیں، کسی مکتب کا نہیں، چہرے مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پڑتے ہیں تو اس تاثیر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا بنا دیا، ایک تو نبوت کے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق کا قدم آیا، آپ نے لاب دہن لگایا تو زہر کا اثر ایسے ہو گیا جیسے کبھی کسی چیز نے کاٹا ہی نہیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ اتنا قریب کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر مدینہ میں بیٹھتے ہیں تو مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ کر ان کے پاس بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ بیٹھے ہوئے۔ جب آسمان پہ سورج اوپر آتا ہے، دھوپ لگتی ہے چہرے مصطفیٰ پہ، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر جب اٹھتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں، پھر اہل مدینہ کو علم ہوتا ہے کہ آقا تو وہ ہیں، یہ تو غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے فطرتی طور پر، قدرتی طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے کچھ چیزوں کی ایسی تشبیہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوئی جو کائنات میں کسی اور کا اعزاز نہ رہی، کسی اور کو یہ حاصل نہ ہو سکی، اور وہ کیسے تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پہ آئے اسی چارپائی پہ سیدنا صدیق اکبر آئے، آخری وقت میں آپ نے مسواک پسند فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی مسواک پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محسن اسلام اور محسن امت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدردانی کی اور ان کی محبت کی اور ان کے شکر واجب ادا کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔